अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। ये तो हो गई दिल की बात, और आप लोगों को पता है दिल से जब बात मैं करती हूँ तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम कहकशा फैसल है। आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। डेली एक शो ऐसा लेकर आते हैं, ये 2 घंटे का, ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन फराहम हो, अवेयरनेस फराहम हो, और कुछ ऐसी बातें मैं दिल से कर देती हूँ जिससे जो है ना दिल से बात निकलती है, दिल तक जाती है। तो मेरे कुछ मैसेजेस होते हैं जो मैं अक्सर और बेशतर आपको इंट्रो में देती हूँ, लेकिन आज इंट्रो में जाने से पहले हम बहुत अहम बात करने वाले हैं। ऑडियोलॉजिस्ट, हम लोग ये सुनते हैं, ये नाम बड़ा हमने सुना है कि ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये ऑडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये किस काम पर हमारी समात या आला समात पे जो है वो काम करते हैं। लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ENT स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट सेम होते हैं। तो ये जो सारे मसाइल हैं आला समात हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर और बेशतर हमने देखा होगा जो बच्चा जो सुन नहीं सकता वो अमूमन जो है वो गूंगा होता है। हालांकि अल्लाह पाक ने उसको जबान दी होती है, वो वैसे मतलब बात कर सकता है, लेकिन वो जब सुन नहीं सकता तो वो बोल नहीं सकता। तो कितनी ज्यादा जरूरत है हमारी जिंदगी में आला समात की, और डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। आइए बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब, जिनका नाम है डॉक्टर शाहिद राजपूत, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो मैंने जिक्र किया कि आप ये बताइए कि ऑडियोलॉजिस्ट होता क्या है। अच्छा देखिए, ऑडियोलॉजिस्ट दरअसल वो अफराद होते हैं जो किसी भी तरह समात टेस्ट करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करते हैं। मतलब जहां ENT सर्जन का काम ख़त्म हो जाता है, जब कोई समात दवा से ठीक नहीं हो सकती या सर्जरी से ठीक नहीं हो सकती, तो वहाँ ऑडियोलॉजिस्ट समात की असेसमेंट करने के बाद ENT सर्जन को मैसेज पास आउट करते हैं कि जी इनका दवाओं से काम नहीं चल सकता और इनको सर्जरी से भी फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा जो है इनको हेयरिंग एड लगाया जाए। ठीक है। तो ऑडियोलॉजिस्ट बेसिकली वो समात की असेसमेंट करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा जब किसी पेशेंट को कान में किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो सबसे पहले उसकी समात मुतासर होती है। तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास ENT सर्जन रेफर करते हैं कि जी आप ये बताइए कि इनकी समात की क्या पोजीशन है। तो वो पोजीशन जो भी होती है वो ऑडियोलॉजिस्ट असेसमेंट करने के बाद ENT सर्जन को बता देते हैं, ताकि अगर वो मेडिसिन देते हैं तो उससे पता लगता है कि मेडिसिन से कितनी रिकवर हुई है, और अगर सर्जरी करते हैं तो उसके बाद भी पता लगता है कि सर्जरी के बाद कितनी रिकवर हुई है, पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। तो बेसिकली ऑडियोलॉजिस्ट जो है, आसान अल्फाजों में ये कहा जा सकता है कि वो समात की असेसमेंट करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करते हैं जब दवा या किसी इलाज से फ़ायदा ना हो सकता हो। ठीक है डॉक्टर साहब, कितने ज़्यादा ऑडियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ मुल्क में अवेलेबल हैं? देखिए, इस वक्त मेरा ख्याल है कि मुल्क में जो है जो बाकायदा पढ़े लिखे मास्टर्स या ग्रेजुएट ऑडियोलॉजिस्ट हैं उनकी तादाद तो शायद 1000 से भी ज़्यादा ना हो, और जबकि कम से कम पाकिस्तान में 50,000 ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान। जी जी। तो अब इस शोबे में वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसलिए हमारे माशरे में जो समात के मसाइल जन्म ले रहे हैं, अगर इस पर हमने कंट्रोल ना किया तो आगे चल के वबाई सूरत इख्तियार कर लेगा। और ना सुनने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो आप भी जानती हैं कि बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं, लोगों की नाराज़गियाँ हो जाती हैं। अच्छा, फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपके क्लाइंट आपसे कोई बात करते हैं कि जी इतने पैसे आपने जवाब कुछ और देते हैं, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और ना सिर्फ समाजी मसाइल बल्कि नफ्सियाती और दीगर अमराज में भी इजाफा होता है। अगर आप कम सुनते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपका शुगर हाई हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो समात के मुतासिर होने की वजूहात कौन कौन सी होती है? अच्छा देखिए, समात के मुतासिर होने की वजूहात अगर हम यहाँ से शुरू करें कि जब बच्चा छोटा होता है तो वालदा अगर उसको फीड करा रही हो, चाहे फीडर से करा रही हो चाहे अपनी फीड करा रही हो, तो उसका सर थोड़ा सा ऊंचा रखे अपने हाथ में, उसको इस तरह रखे कि उसका सर पूरे जिस्म से ऊंचा हो। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी हेयरिंग असेसमेंट करवा लें, और फिर बच्चों के सामने अपने कान खुद साफ ना करने की कोशिश करें, ना किसी कॉटन बड से, ना किसी बालपिन से, ना किसी माचिस की तिली से। और अगर कभी आपको लगता है कि कान में कोई खारिश हो रही है तो आप किसी अच्छे पढ़े लिखे ENT सर्जन के पास चले जाएं और हर डॉक्टर से अपने कान की सफाई ना करवाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कोई बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं होता, लेकिन वो कान साफ़ करते हैं, उसकी वजह से कान का पर्दा डैमेज हो जाता है। ये भी हमारे समाज मुतासिर होने का एक बहुत बड़ा सबब है। अब क्या बात हुई कि बच्चे को थोड़ा सा
اونچا سر کر کے دودھ پلایا جائے، اپنے کان خود صاف نہ کرنے کی کوشش کی جائے. کوئی بھی اگر پرابلم ہو تو صرف کان کا جو یہ حصہ جو مسا کرنے کی ہمیں اجازت ہے، صرف یہ حصہ آپ کا ہے، اس کے علاوہ ENT سرجن کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، یا آڈیولوجسٹ کا ہے. تو اگر کان میں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اور کبھی بھی خود دوا نہ ڈالیں کان میں. اس کے علاوہ شور سے بچیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جنریٹر کا شور، گاڑیوں کا شور، اور ایک تو شور سے بچیں اور دوسرا خود بھی شور پیدا نہ کریں. بالکل. اگر ہم خود شور پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں دوسروں کو نقصان نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں گاڑیوں کے ہوٹر غیر ضروری نہ بجائیں. ایمبولینس ہو یا کوئی ہمارے بڑے لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں تو ان لوگوں غیر ضروری ہارن نہ بجائیں. تو اپنے آپ کو اگر آلودگی سے بچائیں گے، سماعت کی آلودگی یا شور کی جو آلودگی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے کان بہتر رہیں گے اور ہماری سماعت کم سے کم متاثر ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اچھی ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں کان کی صفائی کروانے. اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں نارمل عطائی ڈاکٹرز کے پاس، وہ ان کے کان میں پچکاریاں پتہ نہیں کس طرح کی پانی کی پش کر کر کے لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کان کی تکلیف کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہے، پس آنے لگ جاتی ہے. تو یہ عطائی ڈاکٹر سے کس طرح بندہ بچے؟ دیکھیے ہم تو لوگوں کو میسج پاس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ اپنے کا اگر کان میں کوئی خارش بھی ہوتی ہے تو ایک قطرہ زیتون کا تیل ڈال لیجیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کان کا جو میل ہوتا ہے جس کی وہ ہم صاف کروانے جاتے ہیں، اس کے قدرتی سسٹم میں باہر آنے کا وہ اس طرح جنریٹ ہوتا ہے، کان سے باہر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کبھی ہم سو کے اٹھتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کچھ ذرات. تو وہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جس نظام کے ذریعے وہ میل باہر آتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب کان میں کاٹن بڈ ڈالتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تو وہ پریس ہو جاتا ہے، تو پھر پیچھے آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ باہر نہیں نکلتا. تو ہم نے اللہ کے جو ایک خصوصی نظام ہے اللہ پاک کا ہمارے کان کے لیے، ہم نے اس کو متاثر کر دیا. تو اگر ہم کان میں کوئی چیز نہیں ڈالیں گے تو پھر ہمارا میل قدرتی انداز میں نکلتا رہے گا. اور پھر اس میں سے 2 یا 3% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا میل کسی وجہ سے نہیں نکل پاتا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، تو وہ تعداد بہت کم ہوگی. تو اگر ہم جو اللہ کے قدرتی نظام ہے اس کو نہ چھیڑیں اور کان میں کوئی چیز نہ ڈالیں تو بہت سارے کان کے امراض سے جس میں سماعت کا بھی ایشو ہے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ جو لوگ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ چابیاں لے لے کے لگے پڑے ہوتے ہیں کان میں، کاٹن برڈز کر رہے ہوتے ہیں کان میں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے کان کو سجا لیتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں پہ بھی سویلنگ آ جاتی ہے. پھر اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ اگر ہم ایک ایوریج نکالیں تو 50% بہرا پن جو ہے، یہ سماعت کا متاثر ہونا، یہ اسی وجہ سے کہ ہم کان خود صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کاٹن بڈ سے، چاہے کاٹن سے، چاہے ماچس کی تلی، چاہے گاڑی کی چابی، جس کو جو اویل ہوتا ہے وہ اس سے کرے ہوتے ہیں. تو 50% اگر آپ نکالیں تو جو سماعت متاثر ہوتی ہے اس کی ایک وجوہات یہ بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اکثر و بیشتر دیکھا یہی گیا ہے کہ لوگ بچے جو ہیں جو نہیں سن سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے، ان کی جو ہے نا اسپیچ ہی نہیں ہوتی، اسپیکنگ پاور ہی نہیں ہوتی. تو یہ کیا مطلب اس میں ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کی آسان سی مثال کہ آپ کا جو شو ہے وہ زیادہ تر خواتین دیکھتی ہیں اور مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں. تو اگر ہم اوون میں کوئی پروڈکٹ نہیں رکھیں گے تو باہر کچھ نہیں آئے گا. اگر ہم بریڈ بنانے کے لیے وہ میٹیریل نہیں رکھیں گے تو بریڈ باہر نہیں آئے گی. اسی طرح جب ہم سنتے نہیں ہیں تو پروڈکٹ اندر نہیں جا رہی، کوئی ساؤنڈ کان کے اندر نہیں جا رہا جو برین میں اسٹور ہو رہا ہو. اگر وہ برین میں اسٹور نہیں ہوگا تو باہر نہیں آئے گا. تو یہ آسان سی ایک سادہ سی مثال ہے. تو جو بچہ سنتا نہیں ہے تو ڈیٹا اسٹور نہیں ہوتا. اچھا اس کی مثال آپ اس طرح اور سمجھ لیجیے کہ جو بچہ بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے وہ بلوچی میں بات کرتا ہے، کیونکہ بلوچی کا ڈیٹا برین میں اسٹور ہو رہا ہے. جو سندھ میں رہتے ہیں وہ سندھی میں بات کرتے ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں وہ اردو میں بات کرتے ہیں، اور جو جرمن میں رہتے ہیں وہ جرمن میں بات کرتے ہیں. تو اسی طرح جو بچہ سنتا نہیں ہے تو ڈیٹا اسٹور نہیں ہوتا تو پروڈکشن باہر نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب ہیئرنگ لاس جو ہو جاتا ہے وہ کیا ایک طرح کا ہوتا ہے یا ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے ہیئرنگ لاس مختلف طرح کے ہوتے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس، جس میں ہمارے کان کے 3 حصے ہیں. ایک کان کا شروع کا حصہ جہاں سے میل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک پردے کے پیچھے کا حصہ اور ایک اس کے پیچھے کا حصہ، مڈل ایئر اور انر ایئر. اب اگر آپ کا آؤٹر ایئر میں کوئی پرابلم ہے تو وہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس کہلاتا ہے، اور وہ دواؤں سے کسی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ ایکیوٹ ہو، مطلب زیادہ پرانا نہ ہو تو. لیکن اگر یہ زیادہ پرانا ہو جاتا ہے، کرونک ہو جاتا ہے، تو یہ پھر سینسینیورل یا مکسڈ ہیئرنگ لاس میں چلا جاتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم یایا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। याया भाई खैरियत से हैं आप? और हमारी जो बहन थी जिनकी तबीयत नासाज थी वो खैरियत से हैं? बस वो उनका इंतकाल हो गया, इसी वजह से मैं फोन नहीं कर पा रहा था। वो हफ्ते वाले दिन उनका इंतकाल हो गया, बस उनकी मगफिरत की दुआ करें। मेरी बड़ी बहन थी रजिया, तो इसी वजह से मैं फोन भी नहीं कर पा रहा आपके प्रोग्राम में, लेकिन आज मैंने कहा डॉक्टर साहब को सलाम हो। मैंने तो पहले ऑडियोलॉजिस्ट का नाम पहली दफा सुना, सच्ची बात है, बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर साहब से मुझे 2-3 सवाल करने हैं। एक तो डॉक्टर साहब, जाहिर है एक कुव्वत, देखिए कोई भी चीज अल्लाह ने जो हिस्सा रखी है, कुव्वत समात हो, कुव्वत गोयाई हो, उसके बगैर आदमी अधूरा होता है। तो मेरा एक सवाल इनसे जो मेरे जहन में अक्सर अब लोग, एक तो ये होती है कि आपकी कुदरती तौर पे कुव्वत समात कम होती है, एक होता है जो वो किसी वजह से कम हो जाती है। जैसे मैं अपने घर में फील कर रहा हूँ कि मेरे बच्चा जो है, मेरा बच्चा हर वक्त कान में एयरफोन्स लगा के रखता है वो, और मेरी वाइफ भी अक्सर उस पे एयरफोन्स सुनती रहती है, दोनों कानों में एयरफोन्स लगे हुए होते हैं, और वो शायद हाई वॉल्यूम पे भी शायद बाज़ औक़ात सुनती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो उनको मुझे जोर से कहना पड़ता है, उनकी कुव्वत समात मुझे लगता है कम हो चुकी है। एक तो इसका बताइए। दूसरी बात है कि आपने कान साफ करने की बात की, हम यूजुअली कॉटन बड से कान साफ करते हैं, कान साफ करते हैं, लेकिन उसमें भी डाउट होता है कि कहीं कॉटन बड अच्छा ना हो तो अंदर रह जाता है। तो प्रॉपर तरीका कान साफ करने का क्या है? और दूसरी बात है कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कहाँ उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, ये मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है याया भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, एक बात तो ये कि जो हम हेडफोन इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह ने कान बनाए सुनने के लिए। बिल्कुल। हम 24 घंटे सुनते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, हम कान बंद नहीं कर सकते। तो कान में जो भी हम हेडफोन लगाएं वो स्टेलाइज हो, उससे अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन होता है तो हमारी समात मुतासिर हो सकती है, हमारे कान मुतासिर हो सकते हैं, उसकी सफाई का खास ख्याल कीजिए। अच्छा, दूसरा इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो लाउड सुनता है, हम जहाँ भी लाउड सुनेंगे वहाँ हमारी समात मुतासिर होगी, चाहे वो हम घर से बाहर हों, घर के अंदर हो, हेडफोन के जरिए हो, एयर प्लग के जरिए हो, जिस जराए से भी हम लाउड सुनेंगे तो वहाँ हमारी समात मुतासिर होगी। तो हमें तमाम लोगों को, ये जो अभी शोर की बात कर रहे थे, ये भी लाउड हमारे कानों को गिरा गुजरता है। बिल्कुल। तो जो भी ऐसी आवाज़ जो एक ख़ास डेसिबल से ज़्यादा होगी वो हमारी समात को मुतासिर करेगी। तो हमें एहतियात करना चाहिए अपने बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, कि कोशिश की जाए कि अगर वो लाउड सुन रहे हैं तो उनको मना किया जाए, और कंटिन्यू हेडफोन 1 घंटे से ज़्यादा या 45 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, अपने कानों को रेस्ट दे दिया जाए थोड़ा सा, तो ये बेहतर रहेगा। और ख़ास ये ख्याल भी रखा जाए कि वो इन्फेक्टेड ना हो, उससे इन्फेक्शन ना हो। बाकी रही ये बात कि हम कहाँ बैठते हैं, तो एक तो डाउ यूनिवर्सिटी में होते हैं हम, और एक कोरंगी में हमारा सुनो बोलो के नाम से इदारा है जो समात पे काम कर रहा है। इसके अलावा ताज वेलफेयर ट्रस्ट है हमारी, जो ज़कात के मुस्तहिक सीनियर सिटीज़न है उनको फ्री हेयरिंग एड प्रोवाइड करती है। और अगर कोई रब्ता करना चाहे तो हमारा नंबर है 0333 222 6920। इस पर भी वो रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी ज़कात के मुस्तहिक सीनियर सिटीज़न है तो वहाँ हमारी टीम उनको फ्री हेयरिंग एड प्रोवाइड करती है। बस सीनियर सिटीज़न होना ज़रूरी है और ज़कात के मुस्तहिक होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप हेयरिंग एड की बात कर रहे हैं, जो ये पूरी किट जो बच्चों के कान में या बुजुर्गों के कान में लगती है, तो जब उसके बाद बच्चे जो हैं वो बोल सकते हैं जब उनके कान में लग जाती है डिवाइस? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब एक बच्चा सुनने के काबिल हो जाएगा, जब सुनने के काबिल हो जाएगा तो ब्रेन में डेटा स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा तो बाहर आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हमने ओवन की मिसाल दी थी, हम प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट डालेंगे तो वहाँ से बैक होके बाहर आ जाएगी। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे की कितनी उम्र हो। अगर बच्चा जब पैदा हुआ है, दुनिया भर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग होती है, और वो डे 1 ही पता लगा लेते हैं कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या इसकी समात मुतासिर है, और उसी दिन से उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम होना शुरू हो गया है। तो जब बच्चा पैदा हो, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो बच्चे के कान के पास खड़े होकर ताली बजाए तो बच्चा आई ब्लिंक करेगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा, फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि बच्चा खौफ लेके पैदा होता है जो डरने का होता है। जैसे भी साउंड जनरेट होगा बच्चा कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। अगर ये बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप किसी ऑडियोलॉजिस्ट से रब्ता कर लें। अब बच्चे की उम्र अगर 1 साल से लेकर 6 साल तक है और उसकी समात बहाल कर दी जाए किसी भी डिवाइस से, चाहे वो कॉकलियम इम्प्लांट हो चाहे हेयरिंग एड हो, तो बच्चा इंशाल्लाह नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाएगा और हमारी और आपकी तरह बोलने लगेगा 2-3 साल की स्पीच थेरेपी के जरिए। अच्छा, स्पीच थेरेपी किस तरह से उनको दी जाती है? जब बच्चा सुनने के काबिल हो जाता है तो फिर उसको बोलना सिखाया जाता है। ओके। उस अमल को स्पीच थेरेपी कहते हैं। और
ہم نے جو دیکھا ہے ابھی تک الحمدللہ جن بچوں کو ایک صحیح ایج میں ہیرنگ ایڈ یا کاکلیئر پلانٹ ہو جاتا ہے اور اس کی پراپر اگر اسپیچ تھراپی ہوتی ہے تو 6 سال کی عمر تک انشاءاللہ نارمل بچوں کی طرح بات کرنے لگتے ہیں. بالکل, کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا بچوں کے بولنے پر دھیان دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا بول نہیں رہا, بچہ ہمارا بول نہیں رہا. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سن نہیں سکتا, اسی لیے وہ بول نہیں پا رہا. لیکن جب بات نکلتی ہے تو پھر بات بہت آگے چلی جاتی ہے, بہت لیٹ ہو جاتا ہے. تو کس ایج تک جو ہے وہ ہم ڈیوائس کے تھرو, بچوں کے ہیئرنگ ایڈ کے تھرو جو ہے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں والدین کو جیسا کہ چاہیے کہ اگر ان کو کسی بھی عمر میں لگتا ہے کہ ان کا بچہ نہیں سن رہا, آپ کے گھر آج کل ہر گھر میں موبائل ہے, آپ بچے کو موبائل دیں اور بچے سے بات کریں. جس وقت آپ کا بچہ بات کرنے کی, دوسرے بچے بات کرنے کے قابل ہو گئے اور بچہ دیکھیں کہ آپ کی بات کا جواب صحیح نہیں دے رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ بچے کو سننے میں دقت ہو رہی ہے, یا بچہ الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ بچہ کم سن رہا ہے. یا پھر بچے کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نہیں سنتے. اب آپ یہ کریں کہ بچے کے پہلے رائٹ ایئر میں موبائل دیں, اس سے بات کریں, پھر لیفٹ میں دیں. اگر وہ دونوں میں کمیونیکیشن آپ سے صحیح کر رہا ہے اس کا مطلب دونوں کانوں سے سن رہا ہے. لیکن اگر بچہ ایک کان سے صحیح نہیں سن رہا ہوتا تو پھر وہ بچہ یہ کرتا ہے کہ جب آپ نے موبائل دیا تو اس کان میں لگائیں گے جہاں سے ان کو اچھی سنائی دے رہا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی گڑبڑ ہے. اور جب یہ محسوس ہو تو پھر کسی ENT سرجن یا آڈیولوجسٹ کے پاس چلے جائیں. بالکل. تو بچے کو اگر 1 سال سے لے کے 6 سال تک امپلانٹ کروا لیا جائے یا ڈیوائس لگوا لی جائے تو انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ بچہ نارمل بچوں کی طرح زندگی میں واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈیوائس ہے تا عمر لگانی پڑتی ہے؟ ہاں جی, کیونکہ وہ سینسیٹیو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے, سماعت عمر کے کسی حصے میں بحال نہیں ہوتی تو ساری زندگی کے لیے ڈیوائس لگانی پڑتی ہے. اوکے, تو آپ ویلفیئر بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی, ہم نے کہا نا کہ تاج ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ سینئر سٹیزن جتنے بھی ہیں زکوٰۃ کے مستحق ان کو فری اعلیٰ سماعت دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سینئر سٹیزن کیوں؟ تو سینئر سٹیزن کو جو آلے دیے جاتے ہیں, ایک تو ان کی تعداد کم سننے والوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ان کو جو آلے دیے جاتے ہیں اس میں یہ ایشو نہیں ہوتا کہ آلہ ہمیں کس طرح کا لگے گا, ایسا تو نہیں نظر آئے گا, ایسا نہیں برا لگے گا. تو وہ جو ان کو آلے دیے جاتے ہیں ان کی کاسٹ ذرا دوسرے آلوں کی نسبت کم ہوتی ہے, تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سروسز دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ 1 جولائی سے میں روٹری کلب بے کا نمائندہ ہوں اور ڈسٹرکٹ کی طرف سے کو چیئرمین ہیئرنگ ایڈ کمیٹی کا مجھے بنا دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ روٹری کلب کے تعاون سے ہم پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں یہ خدمت کرنے میں آسانی ملے گی انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے زیادہ لوگوں کو یہ سماعت کا پرابلم ہے, بچوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی؟ دیکھیے, ایک خاص اندازے کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے اس میں سے تقریباً 75 to 80% لوگ کسی نہ کسی لیول پہ کم سن رہے ہیں, لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. جی. ہم اگر گھر میں دیکھیں ہمارے بزرگ ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہوتے ہیں یا ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ریپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں, یا کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی بیٹا کیا کہا, آپ کی بات مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی سماعت کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بیٹا میں صحیح سنتا ہوں. جی. تو بزرگوں کی تعداد تو یہ ہو گئی. اچھا, پھر تقریباً 1000 میں سے 5 بچے ایسے ہیں جو ڈیف پیدا ہوتے ہیں. اب ایک تعداد یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہم نے انفیکشنز کا ذکر کیا تھا شروع میں, وہ جو تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سماعت متاثر ہو رہی تھی. آپ ایوریج لگا سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں اگر کم از کم ٹوٹل ہم لگائیں تو 15% لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی لیول پہ کم سن رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ تو بہت زیادہ ریشو ہے. تو اب ہمارا معاشرہ اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی اور باقاعدہ ہر سال ہیئرنگ اسکریننگ شروع نہ کی کروانا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وبائی صورت اختیار کر لے گا. اور آگے چل کے جو بڑے شہر ہیں جہاں وہ شور کی پوزیشن ہے تو وہاں ہم بہروں کے شہر سے کے حوالے سے لوگ متعارف کرایا کریں گے. بالکل, کیونکہ ہمارے ہاں شور اتنا ہے, شوروں کو اتنا ہے. سماعتی آلودگی جو ڈاکٹر صاحب وہ کتنا زیادہ متاثر کرتی ہے لوگوں کو؟ دیکھیے, یہ جو صوتی آلودگی ہے نا, یہ صوتی آلودگی جو ہے یہ ماحول میں جو شور ہے, یہ سمجھیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ جی ہم اپنی کار میں تھے, ایک جگہ ٹریفک جام ہو گیا سگنل پہ, ایک بچہ بائک پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے برابر میں ایک ایمبولینس سارن بجا رہی تھی, انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا. تو اس بچے کی جو سماعت متاثر ہوئی اس لاؤڈ ساؤنڈ سے, بس اسی طرح کے بہت سارے بچے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ بے تحاشا اس کے نقصانات ہیں. اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میسج جانا چاہیے کہ جہاں بھی ہم غیر ضروری ہارن دے رہے ہوں کم از کم اس سے ہم باز رہیں, اور اپنے اگر جنریٹر استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایسے سیلنسر لگا لیجئے کہ غیر ضروری شور نہ ہو, اور جتنا ممکن ہو سکے ہم اس سے بچیں. بالکل, اس سے بچیں. اور خاص کر ہم اپنی خوشیوں کے مواقع پہ جو گاڑیوں کے سیلنسر نکال لیتے ہیں, وہ جشن آزادی کا بھی موقع آنے والا ہے, مطلب ہم خوشی میں اس طرح کے حالات پیدا نہ کریں
जो सूती आलूदगी पैदा हो और जिससे लोगों की समात मुतासिर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। नाजरीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, लोगों का शऊर बेदार करने के लिए कि उनको भी शऊर हो कि समात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो हम किस तरह से शऊर बेदार कर सकते हैं? देखिए, एक तो इस तरह शो हो जैसे आप कह रही हैं, दूसरा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इसका सहारा लिया जाए, और दूसरा है कि जो भी इस शोबे से वाबस्ता ऑडियोलॉजिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में कैंपिंग करते हैं, तो तमाम लोगों को चाहिए कि कम से कम महीने में एक कैंप जहाँ भी वो रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और दूसरा, जहाँ जहाँ जितना मुमकिन हो सके, फिर आवाम से ही दरख्वास्त है कि अगर वो किसी ऑडियोलॉजिस्ट का कोई शो देखते हैं तो उसको आगे फॉरवर्ड करें जी, और कोई ऐसी खबर सुनते हैं उसको फॉरवर्ड करें। सोशल मीडिया पे ऑडियोलॉजी के हवाले से लोगों से सवालात करें। डेफिनेटली ये ऑडियोलॉजिस्ट जितने भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप सवालात करेंगे तो लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और बाकी जो चैनल्स हैं वो भी आपकी तरह ऑडियोलॉजिस्ट को अपने चैनल पे बुलाएं और उनसे बातें करें। जितना हम ज़्यादा बातें करेंगे उतना मैसेज पास आउट होगा और लोगों में अवेयरनेस आएगी। क्योंकि देखें ना, हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर साहब के, लोग जो हैं वो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, आंखों का टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन समात का टेस्ट कोई करवाता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता, ऊंचा सुन रहे होते तो जैसे आपने कहा कि टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और मानते नहीं, तस्लीम नहीं करते। तो इन सब चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा नुकसान पैदा कर रहे हैं। और देखिए, अगर इसको हम ये कर लें कि जी स्कूल गोइंग बच्चों को जो वालिदैन सुन रहे हैं, आजकल स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो वो एक दिन बच्चों को बर्गर ना खिलाएं, कोई और चीज़ ना खिलाएं, जाके बच्चे की हेयरिंग असेसमेंट करवा लें। क्योंकि जो बच्चा क्लास में कम सुन रहा होता है वो क्लास में पीछे रह जाता है जी। अगर बच्चा कम देख रहा होता है तो वो बोर्ड के करीब चले जाते हैं, किसी स्टूडेंट्स की कॉपी कर लेते हैं, साथी की कॉपी कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा कम सुन रहा होता है उसका टीचर को भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो बच्चा सवालात कम करता है, वो सीखता कम है, वो क्लास में डिलेड हो जाता है वो बच्चा। तो अगर वालिदैन अपने बच्चों की हेयरिंग स्क्रीनिंग करवा लें और कोई ऐसे मसाइल सामने आते हैं उसका प्रॉपर इलाज करवा लें, और फिर एक दूसरे को मैसेज पास आउट करेंगे, देखिए जी हमने अपने बच्चे की समात का टेस्ट करवा रखा है, इसको एक सिंबल ऑफ स्टेटस बना लें। बिल्कुल, समात के टेस्ट करवाने को लोग एक दूसरे को बताएं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन माओं में से हूँ जिन्होंने अपने बच्चे की समात का टेस्ट करवाया है। तो जब ये इस तरह अवेयरनेस आएगी तो फिर लोग करवाना शुरू करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे जी मैंने भी करवा रखा है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़ों को भी अवेयरनेस आएगी और फिर ये पूरे पाकिस्तान में इस पर काम होना शुरू हो जाएगा और फिर ऑडियोलॉजिस्ट की तादाद भी बढ़ जाएगी। जी, मैंने क्योंकि जैसे आया भाई ने कहा, हमारे जो कॉलर थे, कि मैंने पहली बार ये नाम सुना है ऑडियोलॉजिस्ट, तो लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि ये भी होता है और हमारे मुल्क में तादाद बहुत कम है अगर आप रेशो तलाश करें तो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए 2011 में हम यूके से ट्रेनिंग करके आए थे, तो 2011 से हमने जो कैंपिंग करना शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में कराची से लेके गवादर तक कैंप लगाए। अभी हमने गवादर में कैंप किया था रोटरी क्लब बे के ताउन से, तो नेवल चीफ की तरफ से स्पेशल हमें जहाज़ प्रोवाइड किया गया था, वहाँ जाके हमने कैंपिंग की और मारा में की। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने तमाम बड़े शहर हैं वहाँ मेट्रो में भी हम कैंप लगा चुके हैं जी। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत सारे टीवी चैनल पे लगाए, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट में कैंप लगाए। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया है। तो हम कहते हैं कि जो इदारे अवेयरनेस के लिए कैंप लगवाना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज पास आउट हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, जिनकी रूटीन मतलब ऐसे हमारे भाई होते हैं जो फैक्ट्रियों में या यहाँ पे शोर गुल बहुत ज्यादा होता है, उनकी समात में भी प्रॉब्लम हो जाती है। जी, हमारे पास हमने फैक्ट्रीज में जो कैंप लगाए हैं तो उनमें जो है अगर कोई कपड़े की फैक्ट्री है और वहाँ कोई जो लोग शोर वाले ज़्यादा इलाके में काम करते हैं तो उनकी समात मुतासिर होती है। और वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने हमें हायर किया और अपने इदारों में कैंप लगवाया। और उसके बाद जो गरीब लोग थे, उनके जो कम सुन रहे थे, उनकी फैक्ट्री में काम किया, उनको हेयरिंग एड भी प्रोवाइड करवाए हैं। वाह, माशाल्लाह। देखिए ना, दुनिया में जहां हम बैठ के बोल रहे होते हैं कि बुराई बढ़ गई है, बुराई बढ़ गई है, वहाँ अच्छाई भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई बुराई है, अच्छाई भी है। और जो लोग जो है जो समाज की जो हेयरिंग एड लगाते हैं, कान में मशीन लगाते हैं, बहुत से लोग उनको जो है तंग करते हैं, परेशान करते हैं। जाके बच्चे जो होते हैं, हमने अक्सर देखा मशीन लगी होती है तो वो दूसरे बच्चे जो है इस तरह से करते हैं। तो उनको आप क्या पैगाम देंगे कि इस तरह से जो है हमें इज्तनाब करना चाहिए बातों से? देखिए, जो लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये कोई ऐप नहीं है, बल्कि वो उनकी ज़िंदगी इससे आसान होती है। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा
انسٹرومنٹس ہے, کوئی ایسی ڈیوائس ہے جس سے کسی کی زندگی آسان ہونی چاہیے, تو ہمیں اس کو مزید آسانی میں مدد دینی چاہیے. مطلب اگر کوئی شخص ڈیوائس لگاتا ہے تو ہمیں اس سے بات کرتے وقت اپنا چہرہ روشنی میں رکھنا چاہیے. ہمیں اس سے بات کرتے وقت اپنی ریٹ آف اسپیچ سلو رکھنا چاہیے کہ السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے, تاکہ وہ آسانی سے انڈرسٹینڈ کر لے. تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, نہ کہ ان پہ طنز کرنا چاہیے یا ان کی دل آزاری کرنی چاہیے. اور یہ معاملات کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو رات کو سوئے اور صبح سماعت سے محروم ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. ایسے انفیکشنز بھی ہوتے ہیں, ایسے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بچہ کہیں سے گرا, کوئی بڑا کہیں سے گرا اور اس کی سماعت متاثر ہو کر بالکل سنائی نہیں دے رہا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج ہم کسی کا اگر مذاق اڑاتے ہیں, دل آزاری کرتے ہیں, تو ہمیں ڈرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا, گلاسز بھی اگر ہم پہنتے ہیں تو گلاسز بھی ہم اپنی آنکھوں کی کور کے لیے پہنتے ہیں, اپنی آنکھوں کی بینائی اچھی کرنے کے لیے پہنتے ہیں. جس طرح سے گلاسز ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ ڈیوائس بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اپنی سماعت کو ہم اچھا رکھنے کے لیے, بالکل صحیح رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی سماعت کا صدقہ دیں, اور صدقہ اس طرح دیں کہ ایک تو کوشش کریں کہ غیر ضروری آواز نہ سنیں اور غیر ضروری بات نہ سنیں. دوسرا صدقہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اور اللہ نے آپ کسی قابل کیا ہوا ہے تو کوئی نہ سننے والے یا کم سننے والے بچے کو آلے لگوا دیں. جب آپ کسی کو آلے لگوائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں کی ذمہ داری لے لیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اپنے کانوں میں کوئی بھی دوا ڈالنے سے, کان صاف کرنے سے, یا کسی ENT سرجن کے علاوہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کان کے معاملات دکھانے کے حوالے سے گریز کریں. اگر آپ یہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سماعت بہتر رہے گی. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے سماعت کی جو ڈیوائس ہے ڈونیشن کی بات کی, تو یہ کیا ایکسپینسو ہوتی ہے؟ ہاں جی, جو ہیرنگ ایڈ ہے, اچھے ہیرنگ ایڈ یہ کم از کم 8,000 سے شروع ہو کے اور 2-3 لاکھ تک جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوکلیئر امپلانٹ ہے وہ 18 سے 27 لاکھ تک کی ڈیوائس ہے جو ایک کان میں لگتی ہے. تو اللہ پاک نے جو ہمیں کان دے رکھے ہیں, اگر ہم ایوریج لگائیں تو 2 کان 50 لاکھ کی اہمیت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں نا, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے, کتنی زیادہ اللہ پاک نے ہمیں بالکل صحیح سلامت بنایا. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اس بات کا شکر ادا کیا کریں. ڈاکٹر صاحب, لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے جو کھلائی پلائی کھانے پینے کی چیزیں, کچھ لوگ دیکھا گیا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی اپنے کان متاثر کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیے, اگر ہمیں گلے میں کسی قسم کا انفیکشن ہوتا ہے یا نزلہ ہوتا ہے تو کیونکہ ناک کان گلا ENT تو ہماری سماعت متاثر ہو سکتی ہے. تو ہمیں کھانے پینے کی احتیاط کرنی چاہیے, اور ہمیں اب جیسے گرمی کا موسم ہے اس دوران بہت تیز ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز بہت زیادہ AC سے باہر اچانک نہیں نکلنا چاہیے. اگر آپ یہ احتیاط کریں گے, کیونکہ اگر ناک کان میں سے کوئی بھی امراض آپ کو ہوگا گلے کا تو آپ کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو لوگ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں, اگر ان کے کان میں ذرا سا بھی شور آتا ہے تو وہ شور بھی ان کی سماعت کو متاثر کر سکتا ہے. تو آپ ڈیوائس لیتے وقت یہ خیال رہے کہ آپ کی سماعت جو ہے اس سے مزید خراب نہ ہو جائے. ڈیوائس کو صاف کرتے رہیں. کبھی کبھی ڈیوائس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہو جاتا ہے کان میں, اگر اس کی صفائی نہ کی جائے. اس کی بیٹری پراپر چینج کرنے کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیوائس کو لگا کے آپ ڈسکمفرٹ ہیں تو فوراً کسی اچھے آڈیولوجی سے رابطہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیوائس کہیں سے بھی لی ہو, لیکن اگر آپ ڈسکمفرٹ ہے تو ہمارے کسی ادارے سے, ہمارے کسی پڑھے لکھے ساتھی سے, آپ پاکستان سوسائٹی آف آڈیولوجی اینڈ اسپیچ کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان سے آپ کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں پورے ملک میں. وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ڈیوائس ہے یہ رات کو بھی لگا کے سونا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ڈیوائس سوتے وقت اتار دیں, نہاتے وقت اتار دیں اور وضو کرتے وقت اتار دیں. اچھا, ڈیوائس 2 بنیادوں پہ لگائی جاتی ہے, ایک سننے کے لیے, دوسری جان بچانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے کہ جان بچانے کے لیے ڈیوائس کس طرح کام کرتی ہے. جان بچانے کے لیے اس طرح کام کرتی ہے کہ ایک بچہ جو سن نہیں رہا اور وہ روڈ پہ جا رہا ہے اور ہم اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, ہم نے ہارن دیا اور انہوں نے نہیں سنا تو ہم یہ سمجھیں گے بچہ شرارت کر رہا ہے, اور جب گاڑی قریب جائے گی تو وہ ہٹ جائے گا, لیکن وہ بچہ تو سن ہی نہیں رہا. تو ہماری گاڑی سے وہ بچہ ہٹ ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں روکنے کا رواج نہیں ہے. بالکل. اگر اس بچے کے کان میں آلے لگے ہوں گے تو وہ ہارن کی آواز سن کے آپ کو راستہ دے دے گا. دوسرا, خدا نخواستہ کسی گھر میں ہے بچہ, کسی کمرے میں ہے, گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور گھر میں ایک شور شرابہ ہوتا ہے, بچے کو شور شرابی کی آواز نہیں آتی, لیکن اگر آلہ لگا ہوگا تو شور شرابی کی آواز آئے گی اور اس کی جان بچ جائے گی. تو اس طرح ڈیوائس جو ہے نہ صرف سننے کے لیے لگائی جا سکتی ہے, بلکہ اگر کوئی بچے بڑے ہو گئے
اور وہ نہیں سنتے تو ان کو بھی ڈیوائس لگائیں تاکہ وہ جان بچانے والا عمل ہر وقت کسی وقت بھی اس کے کام آ سکتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، جو لوگ آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہیئرنگ ڈیوائس، ان کے بارے میں ان کو کیا بتائیں گے، کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، جن لوگوں کے والدین ڈیوائس استعمال کرتے تھے یا ان کے پاس ایکسٹرا ڈیوائس کسی بھی وجہ سے ہیں تو وہ سنو بولو یا تاج ویلفیئر ٹرسٹ یا جو ہمارا نمبر ہے 0333226920 پہ ہم سے رابطہ کر کے اور ہمیں بتا دیں جی کہ زکوٰۃ کی مد میں ہے، یہ خیرات کی مد میں ہے اور یہ ہم فلاں کی طرف سے ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی امانت کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس کے مستحق ہیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. یہ صفائی، ڈیوائس کی صفائی کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر آپ نے جیسے بتایا کہ ان کے والدین کی کسی کی رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو پہلے پراپر صاف کریں گے پھر دین ان کے کانوں میں لگائیں گے؟ اچھا دیکھیں، ڈیوائس جو ہوتی ہے، ڈیوائس کا ایک پیس الگ ہوتا ہے اور اس کو کان میں لگانے والی ایک ٹپ الگ ہوتی ہے. یا کچھ ڈیوائسیں ایسی ہوتی ہیں چھوٹی سی کان کے اندر ہوتی ہیں. تو ہر شخص کا کان کا سائز اللہ نے مختلف بنایا ہے. تو جو اندر والا پیس جو کان کے اندر جاتا ہے وہ ایک پیشنٹ کا دوسرے کو نہیں لگ سکتا، صرف ڈیوائس لگ سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم جب بھی کسی کو ڈیوائس دیتے ہیں کسی کی تو وہ پیس بالکل نیا ہوتا ہے اور وہ الگ سے ہوتا ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب، یہ ڈیوائس کتنی طرح کی ہوتی ہیں، کتنی مختلف ہوتی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، تو کیا مطلب ایسی بھی ہوتی ہے جو بالکل بھی نہ انویزیبل ہو، نہ دکھائی دے؟ جی بالکل. جو ہمارے ینگز ہوتے ہیں اور جنہیں جاب کرنی ہوتی ہے، جو یونیورسٹی جا رہے تھے، جو کالج جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو ایسی ڈیوائس پرووائڈ کرتے ہیں جو نظر نہیں آتی. جیسے ہم سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ڈیوائس نظر نہیں آئے گی لیکن ہم بہترین سن رہے ہوں گے. اور جو سینئر سٹیزن ہیں، جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں، ان کو کان کے پیچھے والی یا پھر وہ جس طرح ایک موبائل کے ساتھ ہینڈ فری ہوتا ہے اس طرح کی ڈیوائس دے دی جاتی ہے کہ ان کو یہ ایشو نہیں ہوتا لوگ کیا کہیں گے. لیکن جو ینگ ہیں، ڈیفینیٹلی اگر کسی کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ڈیوائس کسی کو پتہ نہ لگے. تو پھر ان کو ایسی ڈیوائس لگائی جاتی ہیں جو نظر نہ آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ لگے. یہ تمام ڈیوائسیں پاکستان میں ہمارے پاس بھی الحمدللہ اویلیبل ہیں. ماشاءاللہ. مطلب پاکستان میں ڈیوائسز جو ہے وہ بہت تعداد میں اویلیبل ہیں لیکن آڈیولوجسٹ کی تھوڑی سی کمی ہے. تھوڑی سی نہیں جی، بہت کمی ہے. بہت بالکل بہت کمی ہے. لیکن ہم یہ پروگرام اپنا اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس فراہم ہو. ڈاکٹر صاحب آڈیولوجسٹ ہیں. ENT اسپیشلسٹ کا کام جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کا کام شروع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ENT اسپیشلسٹ کی اگر ہم بات کریں، لوگ جاتے ہیں اپنی، ویسے تو کان کے مرض کو کوئی اتنا زیادہ اسپیشل لیتا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نارمل خود سے ڈراپ لیا اور اپنے کان میں خود سے جو ہے وہ ڈراپس ڈال دیے. وہ کتنی زیادہ سنگین غلطی کرتے ہیں اپنے لیے؟ اچھا پہلے تو ایک بات کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ ہمارا چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ آڈیولوجسٹ کا کام جہاں سے اور ENT کا کام جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا شروع نہیں ہوتا. اچھا. ENT کا شروع ہی ہم سے ہوتا ہے اور ختم بھی ہم سے ہوتا ہے. ختم بھی آپ پہ ہوتا ہے. اوکے. کیونکہ اگر ہم ان کی رہنمائی نہیں کریں گے تو ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ پیشنٹ کتنا سن رہا ہے. بالکل. اور کیا اس کو آپریشن سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ENT کا کام ہم سے ہی شروع ہوتا ہے اور ہم پہ ختم ہوتا ہے. اور دوسرا سیلف میڈیکیشن پہ تو جو آپ نے بات کی ہے جی، وہ تو انتہائی نقصان دہ ہے. مطلب بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس اس طرح کے آئے کہ جنہوں نے غلط میڈیسن یوز کر لی اور وہ بہرا پن میں چلے گئے اور مستقل بہرے پن میں چلے گئے. اور پھر ان کو کچھ بہرے پن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہیئرنگ ایڈ فائدہ نہیں کرتا تو ہمیں کوکلیم پلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے جو 18 سے 25 لاکھ کی ڈیوائس ہے. اللہ اکبر. وہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیوائس کے بارے میں پوچھ رہی ہے جی؟ دونوں چیزیں بتا دیں. وہ ڈیوائس جو ہوتی ہے وہ سرجری کر کے لگائی جاتی ہے. کوکلیم پلانٹ جو ہے وہ سرجری کر کے امپلانٹ کیا جاتا ہے اور وہ کیونکہ اتنا کاسٹلی ہے، پاکستان میں اس کے کام کرنے والے بھی کم ہیں، سرجن بھی کم ہیں، ریہیب کے لوگ بھی کم ہیں. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ ہمیں سیلف میڈیکیشن سے جتنی ممکن ہو احتیاط کرنی چاہیے، نہ صرف کان کے لیے بلکہ باڈی کے ہر آرگن کے لیے اور ہر تکلیف کے لیے. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ڈاکٹر صاحب کے فزیشین، نارمل فزیشین کے پاس ہم جو میڈیکل اسٹورز وہاں پر چلے جاتے ہیں، کوئی کبھی کسی کو بچپن میں کوئی ڈراپس دیے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم پہ بھی یہ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوں گے. اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کتنی زیادہ سنگین غلطی آپ لوگ اپنی جان کے لیے کرتے ہیں کہ مکمل بہرا پن ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی بہرا پن اتنا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیوائس سے بھی کام نہیں چلتا، ہیئرنگ ایڈ سے اس کو کام نہیں کرتا اور پھر اسے ہمیں کوکلیم پلانٹ کی طرف لے جانا ہوتا ہے. کوکلیم پلانٹ ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیسے جمع کر کے لگاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کسی نے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر بیچے ہیں اس لیے کہ جو ادارے فری میں لگا رہے ہیں وہ اتنے ادارے نہیں ہیں. مخیر حضرات کو اس طرف آگے آنا چاہیے. اگر وہ کسی چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں اس کو کوکلیم پلانٹ کی ضرورت ہے تو پلیز اگر وہ کچھ مدد کر سکتے تو ان کی مدد کریں اور ان کو کوکلیم پلانٹ کروائیں. اور نہ صرف کوکلیم پلانٹ کروائیں بلکہ ان کو باقاعدہ چیک بھی کرتے رہیں، ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اسپیچ تھراپی بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ پچھلے دنوں کچھ کوکلیم پلانٹ ایسے بھی ہوئے کہ کروانے کے بعد لوگ اپنے گاؤں چلے گئے اور انہوں نے اسپیچ تھراپی نہیں کروائی اور وہ بچہ پھر نہ بولنے کے قابل ہے اور نہ سننے کے قابل ہے، اس لیے کہ وہ جو آؤٹر ڈیوائس ہے وہ بچہ لگا ہی نہیں رہا ہے. اچھا.
تو اس کے لیے سلیکشن کرائیٹیریا اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس پہ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے جی۔ چیک ان بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے ہر چیز کے لیے کہ آپ اپنے اگر بچوں کو والی ڈیوائس لگوائیے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو آپ دیکھتے رہیں کہ بچہ سن بھی رہا ہے، بولنے کی بھی سماعت انشاءاللہ واپس آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو کتنی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ سمجھ لیں کہ میرے خیال ہے کہ آڈیولوجی کے شعبے میں پورے ملک سے 25 لوگ آڈیولوجسٹ کو جانتے ہوں گے، اور سماعت کے ٹیسٹ کے بارے میں 75% لوگ ہیں جن کو سماعت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر سب سے اہم بات اگر آپ سنیں تو سندھ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں صوبہ سندھ میں، ان میں میرے خیال ہے جہاں تک میری نالج ہے کہ آڈیولوجسٹ کی کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ہماری درخواست ہے وزیر صحت سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ سندھ کے جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں، جن جن گاؤں میں شہر میں، وہاں آڈیولوجسٹ کی پوسٹ کریٹ کریں اور آڈیولوجسٹ تعینات کریں۔ اور ہماری خود کی بھی ایک خواہش ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کریں گے تو ہم انسٹیٹیوٹ آف کلینکل آڈیولوجی کی بنیاد رکھیں گے پاکستان میں کہ جو بچے ہمارے ماسٹرز اور گریجویشن کر کے آ رہے ہیں ان کو باقاعدہ وہ پریکٹیکل ٹریننگ ہم دے سکیں۔ بالکل انشاءاللہ یہ شعبہ بھی ایسا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ آگے سے آگے بڑھ کے مدد فراہم کریں۔ ڈاکٹر صاحب سماعت کا ٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ سماعت کے ٹیسٹ کے کئی طریقے ہیں جی۔ اس میں ایک ٹیسٹ تو ایسا ہوتا ہے جو 6 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہوتا ہے، جو نارمل ہو کہ ہیڈ فون ان کے کان میں لگا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سماعت کا ٹیسٹ آ کے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے۔ یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا، ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ سماعت کا ٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سماعت کا ٹیسٹ اگر کسی کی ایج 6 سال سے اور چاہے 100 سال بھی ہو اور وہ نارمل ہیں تو نارملی ہیڈ فون لگا کے اور مختلف ساؤنڈز دیے جاتے ہیں ان کے کان میں، اور جس سے لیبلنگ کی جاتی ہے کہ جی نارمل لیول پہ سن رہے ہیں یا نارمل سے زیادہ سن رہے ہیں، تو اس میں پیشنٹ آسانی سے بتا دیتا ہے جی مجھے آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں پیور ٹیون آڈیومیٹری یعنی PTA۔ یہ تو ہو گیا وہ ٹیسٹ جس میں ہم سماعت ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم پردوں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ اگر پردہ سلامت بھی ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہے جو پردہ ہمیں سننے میں مدد کرتا ہے، اس کو ہم امپیڈنس یا ٹیمپرومیٹری کہتے ہیں۔ یہ 2 ٹیسٹ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے BOA بیہیویئر آبزرویشن آڈیومیٹری۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو فیڈر پلاتے ہیں یا مدر فیڈ کر رہا ہو بچہ، اور اس دوران بچے کو ہم ساؤنڈ دیتے ہیں۔ بچے کے کان میں جب ساؤنڈ جاتا ہے جس پہ وہ سنتا ہے تو وہ جو سکنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ جیسی سکنگ اسٹاپ ہوتی ہے تو ہمارے آڈیولوجسٹ اور بچے کی مدر وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جی دیکھیں اس فریکوینسی پہ بچے کی سکنگ اسٹاپ ہوئی ہے۔ وہ ہم بار بار اس کو چیک کرتے ہیں، جب ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح چھوٹے بچوں کی ہیئرنگ اسسمنٹ ہوتی ہے جس کو BOA کہتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جی بیرا، یہ ہم بچے کا سلا کے کرتے ہیں۔ یہ سلا کے الیکٹروڈ لگا کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے یا کتنا سن رہا ہے۔ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہوتا ہے ASSR، یہ پاکستان میں ابھی ایڈوانس ٹیسٹ ہے اور یہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ وہ تمام ٹیسٹ جو پاکستان میں سماعت کے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا۔ تو ایک یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ بھی سلا کے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے جسے اوٹاکسٹک امیشن کہتے ہیں، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں ایک ڈیوائس لگاتے ہیں، اس ڈیوائس کے ذریعے آڈیولوجسٹ یہ جانچتے ہیں کہ یا تو بچہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ اس میں نیگیٹو پازیٹیو آتا ہے، ہاں یا نہ۔ اگر خدا نخواستہ نہ آتا ہے تو پھر بچے کی باقاعدہ اسکریننگ شروع کر دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جو بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ نہیں سن رہا یا کم سن رہا ہے یا کس وجہ سن رہا ہے۔ بس اس ٹیسٹ میں صرف یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں یا نہ۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ ہم پیدا ہوتے ہی بچوں کو کر لیتے ہیں ہم تو۔ ڈاکٹر صاحب سماعت جو ہے ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو کیا خود سے واپس آ سکتی ہے؟ دیکھیے سماعت اگر چلی جاتی ہے، میں نے کہا کہ جو ہماری شروع میں بات ہوئی تھی کہ سماعت اگر جاتی ہے اور وہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے تو وہ علاج سے واپس آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سماعت اگر چلی جاتی ہے وہ مکسڈ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے تو کسی حد تک وہ بہتر ہو سکتی ہے، مکمل بہتر نہیں ہوگی، تو وہ بھی ڈیوائس لگانے سے ریکور ہو جائے گی۔ سماعت اگر جاتی ہے اور وہ سینسیٹیو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے تو اس میں مسٹ ڈیوائس لگے گی۔
اوکے، آئندہ آنے والے فیوچر میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کیا آپ کے پلانز ہیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں؟ جی ہمارے پلانز یہ ہیں کہ انشاءاللہ جو جولائی سے ہمارا سال شروع ہوگا، اس جولائی میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو سینئر سٹیزن ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر ان کو ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کریں گے. ہم زیادہ سے زیادہ ٹی وی ٹاک شو کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، اور یہ آپ کی سجیشن کے اوپر سارا کام ہوگا. اور اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہم پورے ملک میں جہاں ہمارے لیے ممکن ہو سکا ہم زیادہ سے زیادہ کیمپ لگانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ کہ 1 جولائی کے بعد ہم روٹری کلب بے کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ ہم پورے سال کا کیلنڈر ایئر بنائیں گے کہ پورے سال میں ہمیں کتنا کام کرنا ہے اور کہاں کہاں کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ جو ہمارا ڈیسائیڈ ہوگا اس کا واٹس ایپ میں آپ کو بھی دوں گا، تو آپ اپنے کسی شو میں بتا دیجیے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جب آپ بنے تھے آڈیولوجسٹ، جب آپ نے کیا سوچا تھا، کیونکہ اب ملک میں اتنے کم آڈیولوجسٹ ہیں، آپ نے ایک ایسا شعبہ کیوں چنا جو کہ بہت مشکل تھا؟ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا جی. مجھے نہیں پتا تھا، میں کرمنالوجی میں ماسٹرز کرنا چاہ رہا تھا. اوکے. میں فارم سبمٹ کرنے جا رہا تھا کرمنالوجی میں، تو وہاں مجھے 2 اسٹوڈنٹس ملے کہ جی ہمارے 2 اسٹوڈنٹ کم ہے، اگر ہمارے 2 اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لے لیا، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، تو ہماری کلاس نہیں ہوگی، ہمارا بیچ کینسل ہو جائے گا. اوکے. تو میرے ساتھ نزت تھیں، انہیں سائیکولوجی میں ایڈمیشن لینا تھا. ہم نے فارم چینج کیا، آڈیولوجی میں جمع کرا دیا. ماشاءاللہ. اچھا، آڈیولوجی میں جمع کرا دیا تو میں سندھ میڈیکل کالج میں جاب تھی فورینسک میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں. میں نے جا کے اپنے ایچ او ڈی کو کہا سر کہ میں کرمنالوجی میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے آڈیولوجی میں جمع کرا دیا. میں نے کہا شاید یہ بہت اچھا ہو گیا. اور اس وقت تک مجھے آڈیولوجی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. میں آڈیولوجی کے ڈپارٹمنٹ کی ایچ او ڈی سے ملاقات کی، ڈاکٹر شگفتہ شہزادی موجودہ ایچ او ڈی ہیں، ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں. لیکن پہلا سیمسٹر جو ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا اس سبجیکٹ کے بارے میں، تو وہ ہم کلاس کے دونوں نالائق اسٹوڈنٹ تھے. لیکن اللہ نے اس قابل کیا کہ ہم پاس ہو گئے تھے. پہلا سیمسٹر پاس کیا اور ٹیچرز نے ہماری بڑی مدد کی، اور پھر ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع کیا. تو میں کلاس کا واحد اسٹوڈنٹ تھا جو یہ کہتا تھا کہ جی میں نے پڑھنے انگلینڈ جانا ہے. کوئی ذرائع نہیں تھے. ہم نے ماسٹرز کیا. 2009 میں ڈاؤن یونیورسٹی نے میرا سلیکشن کیا انگلینڈ جانے کے لیے. برٹش کونسل کی اسکالرشپ مل گئی. انگلینڈ کی ایک چیریٹی نے ہمیں ہائر کیا، اور پاکستان میں پہلا کوکل پلانٹ جو فری ہونے جا رہا تھا ہم اس کی ٹیم کا حصہ بن گئے. اللہ نے انگلینڈ بھیج دیا ٹریننگ کے لیے. وہ دعا جو میں اسٹوڈنٹ لائف میں مانگا کرتا تھا، آپ یقین کریں نہ پیسے تھے اور نہ وہ قابلیت تھی. بالکل. جب ہم وہاں چلے گئے تو وہاں جہاں ہماری رہائش تھی اسٹیشن پہ 60 پاؤنڈ وہاں گرے ہوئے تھے اور کوئی شخص وہاں تھا نہیں. ہم نے 60 پاؤنڈ وہاں سے اٹھائے. میں نے اور نزت نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار کس کو دیں کیا کریں. ہم نے اللہ نے ہمارے ذہن میں ڈالا کہ اس پیسوں سے پاکستان میں جا کے چیریٹی سٹارٹ کریں گے. ماشاءاللہ. اس 60 پاؤنڈ سے ہم نے سٹارٹ کیے اور آج الحمدللہ ہم 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی فری ہیئرنگ اسکرین کر چکے ہیں. 6000 سے زیادہ آلے دے چکے ہیں اور 4 بڑے اداروں میں جہاں کوکل پلانٹ شروع ہوا میں اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں. ماشاءاللہ. ابھی 3 تاریخ کو ہم سیالکوٹ میں امپلانٹ کروا کے ہیں، سی ایم ایچ سیالکوٹ میں. تو وہاں بھی پہلی دفعہ امپلانٹ ہوا ہے جی. اس سے پہلے سی ایم ایچ کھاریا میں کروایا، پھر انڈس میں سٹارٹ ہوا اس کا بھی ہم حصہ تھے، ڈاؤ میں سٹارٹ ہوا اس کا بھی ہم حصہ تھے. تو وہ 60 پاؤنڈ سے اللہ نے ہم سے کام لینا شروع کیا اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں سب سے زیادہ سماعت پہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے. تو جو آپ نے پوچھا کہ آپ کس طرح اس شعبے میں آئے، تو اللہ میں نے شاید ہمیں چنا اس شعبے کے لیے. بالکل. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان میں ایک شخص بھی کم سن رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ٹیم کی ذمہ داری ہے. ہم ہر جگہ جانے کو تیار ہیں اور ہر ایک کو ڈیوائس لگانے کو تیار ہیں جتنا ہمارے لیے ممکن ہوگا. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو سٹوری سنائی ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، اور آپ نے جب بھی دیکھیں کسی کی مدد ہی کی. جب وہ کہہ رہے تھے کہ 2 اسٹوڈنٹ کم ہیں، آپ نے اور نزت جی نے جب بھی ان کی مدد کی تو آپ کے اندر یہ ہے بات. بس وہ اصل میں اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ ہم جب ہم نے ماسٹرز نہیں کیا تھا تو ہم ریکی اور ایک پریشر پوائنٹ پہ ہم کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی ہمارے ٹی وی ٹاک شو آتے تھے اور اس وقت بھی ہم لوگوں کو اویئرنیس دیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ فری کیمپ بھی ہم مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے لگواتے رہے. تو اللہ میں نے شاید کوئی ہماری نیکی تھی جو اللہ میں نے ہمیں اس شعبے کے لیے چنا. اور الحمدللہ اب جن لوگوں کو ہم ڈیوائس لگاتے ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں سے کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اذان کی آواز بڑی اچھی آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب اب بات سمجھ آ رہی ہے. تو وہ جو ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلتی ہے اس کے بدلے کبھی موقع ملا تو ہم بتائیں گے اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں میں سمجھتا ہوں ہمیں دے دی ہیں. اور ہم الحمدللہ بہت مطمئن ہیں کہ ہم ابھی حج کرنے گئے تو وہاں بھی ہم نے لوگوں کی ہیئرنگ اسسمنٹ کی. ہمیں کچھ چیزیں مل گئی تھی، کچھ ڈیوائس ہم لے گئے تھے کہ اگر کوئی کم سننے والا حاجی ہوا تو اس کو لگا دیں گے. تو اللہ پاک نے بس ہم سے اتنے کام لیے ہیں اور اللہ لے رہے ہیں.
اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, بہت ہی اچھی گفتگو ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کی. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا اور آپ اس طرح سے انسانی خدمت میں مبتلا ہیں. بہت اچھا, اس طرح سے اپنے کام کرتے رہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ انسانی خدمت, کہ اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں لے تو آئے ہیں لیکن ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو مشغول کرنا ہے خدمت خلق کے لیے. تو بہت اچھی بات لگی, نصرت جی کے بارے میں بھی اچھا لگا سن کے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سماعت کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ ایکسپینسو ہوتا ہے؟ نہیں, ہم ڈاؤ میں پچھلے 10 سال سے ہم نے 300 روپے فیس رکھی ہوئی ہے آڈیومیٹری کی, صرف اس لیے کہ ہر آدمی کروا سکے. ٹھیک ہے. اور جہاں دوسرے ہم پرائیویٹ بیٹھتے ہیں وہاں ہم نے 600 روپے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں وہاں 2000-3000 بھی سماعت کو جو ٹیسٹ ہے, بیسک ٹیسٹ, اس کی فیس ہے. تو ہم نے اسی لیے کم رکھی ہوئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو فائدہ اٹھا سکیں. اور کورنگی میں پریکٹس کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ میری اپنی رہائش کورنگی میں ہے, میں کورنگی میں پیدا ہوا ہوں. الحمدللہ کراچی کے بڑے ہاسپٹل سے آفرز ہیں کہ وہاں کے کام کریں, لیکن وہاں وہ لوگ ٹیسٹ کروانے آ جاتے ہیں جو دوسری جگہ نہیں جا سکتے, جو دور نہیں جا سکتے. بالکل. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں, ہم جہاں رہتے ہیں, اگر ہم کسی اور جگہ بھی پریکٹس کرتے ہیں تو ان جگہوں پہ ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن لوگوں کی خدمت کرتے رہیں تاکہ ان لوگوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے. آمین, بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سماعت کی ہم نے گفتگو کی تھی, جو آپ نے ڈونیشن کا ذکر کیا, تو ڈونیشن میں آپ کو صرف ہم ڈیوائس ہی کوئی ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا پیسوں کی صورت میں بھی ڈونیشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پیسوں کی صورت میں ہم بہت ہی کم لیتے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں میری بچہ تھا جس کو امپلانٹ کروانا تھا, تو ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کے لیے, مجھے میرے باہر ملک سے دوستوں کی خود ہی کال آنا شروع ہو گئی, شاید پیسے ہیں, اور اللہ نے اس کو امپلانٹ کروا دیا. تو اگر کوئی دینا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا باقاعدہ, ابھی تک ہم نے کوئی اس کا باقاعدہ اکاؤنٹ نہیں بنایا, اس لیے کہ ہم آپس میں بہن بھائی مل کے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی آفر آتی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ مل کے اکاؤنٹ بنا کے, زکوٰۃ کا الگ سے, ہماری ٹرسٹ کا اکاؤنٹ تو ہے, زکوٰۃ کا الگ سے بنا کے اس پہ پھر کام کرنے کی کوشش ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ پھر سے بتا دیجیے, اپنے کلینکس کا ایڈریس بتا دیں اور کس طرح سے لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویسے تو اسکرین پہ آپ کے نمبرز چل رہے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ بھی لوگوں کو بتا دیں. دیکھیے جی, کورنگی میں ہمارا ادارہ ہے سنو بولو کے نام سے, کورنگی 3.5 نمبر پہ ہے, اور یہ آپ گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ ہمارا نمبر ہے 0333226920, اور دوسرا نمبر ہے 0312226920. اس پہ آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر 24 آور آن ہوتا ہے, یہ بند نہیں ہوتا. اور پاکستان کے کسی بھی شہر سے رابطہ کر سکتے ہیں. جن کی ہم مشورہ دے کے مدد کر سکتے ہیں ان کی مشورہ دے کے کر لیں گے, یا پاکستان میں جہاں لاہور میں میری اپنی ٹیم موجود ہے, اگر لاہور کے قریب لوگ ہوں گے تو میری لاہور کی ٹیم مدد کرے گی, اور اگر کراچی میں ہے کتنی بھی دور ہوں تو ان کی ہم مدد کرنے کو تیار ہیں. انشاءاللہ. دیکھیں, مدد کرنے سے جو ہے نا اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. ہمیں اللہ پاک نے جو بھی فن دیا ہے, جو بھی ہنر دیا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ کی ذات سے اگر کسی کا دل بہلتا ہے یا کسی کی مدد ہو جاتی ہے تو بالکل کیا کریں. 2 بول جو ہوتے ہیں. اچھا جی, بالکل. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. بس یہ ہے کہ جی, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کم سن رہا ہے, کیونکہ میں سماعت کے شعبے سے ہوں, تو اس کی آپ جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں آپ یہ سوچ کے مدد کریں کہ اللہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی سماعت جو ہے اس کی حفاظت فرمائیں گے, اس کو سلامت رکھیں گے. اور جو اگر کم دیکھتے ہیں ان کو چشمہ بنوا دیے تو اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اگر کسی کو ہاتھ میں کسی بھی طرح کی ڈیوائس کی ضرورت ہے, پلاسٹک کی ضرورت ہے, اس کی مدد کر دیے, اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھیں گے. تو اپنے جسم کی زکوٰۃ دیتے رہیے اور لوگوں کی مدد کرتے رہیے, انشاءاللہ اللہ آپ کو بے پناہ دنیا میں اور آخرت میں اس کا انعام عطا فرمائیں گے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم دل سے بہت ممنون ہیں, متشکر ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اویئرنیس کے لیے اتنا اچھا کام کیا اور ہمیں دعوت دی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو کہیں جائے گا نہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو ملوائیں گے آپ کے اور ہمارے سب کے فیوریٹ اخونزادہ حاجی دین محمد صاحب سے. تو کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.